अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी। अब तो आलमोस्ट एक दिन रोज़ ही गैप आने लगा है, मैं ट्रैवल में हूँ। तो जो डे बिफोर यस्टरडे किया था वो भी ट्रैवलिंग के दौरान किया था, जो पूरे रास्ते कहीं नेट नहीं था, बस आता था 1 मिनट के लिए, ख़त्म हो जाता था। खैर ये तो रोज़ाना का एक दायमी मर्ज़ है अब यहाँ पर। तो सूरत हाल बहुत दिलचस्प है कि आज ही आईनी तरमीम, मैंने कहा था 17 को लाने की कोशिश करेंगे, 18 को, मगर ये आज भी मुझे नाकाम होते नज़र आते हैं कि आईनी अदालत से आईनी बेंच पे आए और फिर अब ना आईनी अदालत होगी, ना आईनी बेंच होगा, डिविजनल बेंच होगा जिसमें 3 जजेस होंगे और जुडिशल कमीशन होगा जिसमें 4 सीनियर पार्लियामेंटेरियन होंगे। कोई सुबह मोटे अदालतें नहीं ले सकेंगी, कोई सदाती रेफरेंस नहीं सुन सकेंगी और सुप्रीम कोर्ट कोई आईनी पिटीशन नहीं ले सकती। सबसे दिलचस्प बात है कि डुअल नेशनल जो हैं वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, रुकने असम्बली बन सकेंगे। मतलब अशराफिया बाहर रहती है ज़्यादातर, तो उनके रास्ते में जो एक रुकावट थी यहाँ हुक्मरानी करने की वो भी पूरा रहेगी। फिर यार दोस्तों को जो वहाँ नवाजना है और मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी को जो यार दोस्त जो सड़कों में नज़र आते हैं वहाँ, वो बेचारे तो इस काबिल नहीं हैं। इनके मखसूस दोस्त हैं जिनको यहाँ अकोमोडेट करना है और दूसरे तरीक़े से करते भी रहते हैं। और फिर जो मुशीरान रखे जाएंगे वो भी असम्बलियों से खिताब कर सकेंगे। मगर ये ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका के बहुत बड़े कानूनदा तबके ने, लॉ एक्सपर्ट ने इसे आइन की खिलाफवर्जी नहीं, इंसानी हुकूक की बहुत बड़ी पामाली करार दिया है और बुनियादी हुकूक पर डाका तस्वुर किया जा रहा है कि ये अजीब दुनिया की जमहूरियत है जो दम निकाल लेना चाहती है सुप्रीम कोर्ट की। और क्यों ना निकालें, इस अशराफिया की राह में रुकावट हैं। आप सब जानते हैं कि मैं खास साहब का सियासी मुखालिफ हूँ, मगर मखसूस नशिस्तों में जो फैसला आया वो ये अदालत का फैसला है। और ये ध्यान में रखें कि ये अदालतें हैं, इनमें ये कितनी भी चेंजिंग ले आएँ, ये 4 जजों में से 2 ही ला सकेंगे ना, 2 तो उनकी मर्जी से आएंगे, बाकी 2 फिर मिल जाएंगे कि जहाँ ताकत का सरचश्मा बहता है वो वहीं जाएंगे। तो बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका में जो कानूनदान हैं उन्होंने बहुत इस पर कंसर्न का इजहार किया है कि जमहूरियत की सांस खींच रहे हैं। अच्छा, जमहूरियत खान साहब के दौर में भी ऐसी थी। अमेरिका से एक और दिलचस्प खबर है, मैं वो भी सुनाऊंगा अभी आपको कि हम लोग क्या हैं और हमारी सच्चाइयाँ क्या हैं, हम कितने हसास हैं, ईमानदार हैं और एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। फिर आज पंजाब में आपने सुना होगा कि मुकम्मल छुट्टी, खौफ है कि तलबा बाहर ना आ जाएं, बंगाल ना बन जाए, बांग्लादेश ना बन जाए और पीटीआई फ़ायदा न उठा दे। अच्छा, ध्यान रखें, पीटीआई जिस मामले में मुरश्ती है, अगर वो सच भी होता है तो झूठ बन जाता है। झूठ को सच नहीं बना सके कभी भी, वो सच को झूठा बना देते हैं। बखुदा मैं दिल से कह रहा हूँ कि देखें, ये अखलाकी, इंसानी अखलाकी तालीमात भी हैं और मजहबी तालीमात भी हैं कि झूठी खबर फैलाने से बेहतर है अगर शक हो तो सच्ची खबर भी छुपा लो। आप जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस तरह का हमने माशरा जन्म दिया है, बनाया है, उसमें एक लड़की के साथ ज्यादती हो जाए तो वो पूरा ख़ानदान बर्बाद हो जाता है, पूरा का पूरा। तो मुझे नहीं पता कि सच क्या है, मगर ये ज़रूर नज़र आता है कि जिनका कॉलेज है वो ख़ानदानी दोस्त हैं, मरियम के ससुराल के पार्टनर हैं और फिर मियाँ साहब से भी उनका एक ताल्लुक़ है, फिर ज़ात बरादरी का भी ताल्लुक़ है, फिर मीडिया है। तो जब मीडिया का हाल तो यह है कि अशराफिया जो हुक्मरान अशराफिया ने उसे ख़रीद लिया है और अपना सच दे दिया उसे फैलाने के लिए। जो कितना सच है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो झूठी प्रिवेल करता है। मगर यहाँ ये नोट करें कि तहरीक इंसाफ बीच में कूदी तो मामला सब ख़त्म हो गया। अच्छा, फिर तहरीक इंसाफ के जो सिपाही हैं वो जो रोबोट हैं, डिजिटल हैं, वो स्क्रीन पर लड़ सकते हैं, ज़मीन पर आकर नहीं लड़ सकते। आने वाले दिनों में शायद बड़े कामयाब रहे कि डिजिटल जंगें शुरू होने जा रही हैं, उसमें जो जीतेगा वही जीतेगा। मगर भी पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ज़मीन पर आके लड़ना पड़ता है
اور انقلاب کی تو تاریخ خون سے بھری ہوئی ہے. وہ پرامن انقلاب بھی ہو تب بھی جانے تو جاتی ہے. تحریک انصاف جو ہے یہ ڈیجیٹل سپاہی ہیں, زمین پہ تو آ نہیں سکتے. دفعہ 144 اور کنٹینر سے بہت ڈرتے ہیں. دفعہ 144 انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتی اور کنٹینر یہ پھلانگ نہیں سکتے. مگر ان کے ارادے بلند ہیں اور یہ کہ ہم بنگالی بن جائیں گے اور قوم بنگالی بن جائے گی. کل دو تین دن میں مختلف شہروں میں ہنگامے ہوئے, کوئی ایک بندہ بھی مر گیا فیصل آباد میں میرے خیال میں. تو ان کو امید پیدا ہو گئی تھی کہ اب لوگ بس نکلے کہ تب نکلے, مگر انہوں نے 100 دفعہ چوالے لگا کے اسکول بھی بند کر دیے, کالج یونیورسٹی سب بند کر دیں, اور کل سے پھر اسکول کھل جائیں گے یا پرسوں کھل جائیں گے, نہیں آج کل میں نہیں کھلے. دفعہ 144 2 دن رہے گی. اور سندھ میں تو ان کا ویسی کوئی وجود نہیں ہے. یہاں تو ہر چیز راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے اور میڈیا ان کے پاس ہے کہ تمام کاروباری لوگوں کو, بڑے لوگوں کو, وزیروں کو انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کے لائسنس دے دیے ہیں جو ان کا سچ پھیلا رہے ہیں. ان کے اپنے مفادات ہیں, اس لیے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ ریپ کا معاملہ جو ہے, جو ایمانداری کی بات ہے, سچ جھوٹ نہیں پتا, کبھی پتہ چلے گا یقیناً. 2 مختلف ورژن ہیں تو میں اس میں نہیں پڑھوں گا. میں آپ کو یہ ضرور بتانا پسند کروں گا کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے اس پر پروگرام بھی کیا تھا کہ امریکہ میں ایک پاکستانی امریکن پبلک افیئر کمیٹی پاک پیک کے نام سے, جن کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کردار ادا کر رہے ہیں, کمیونٹی اور امریکن گورنمنٹ کے درمیان برج بنتے ہیں. یہ 17-18 لوگ ہیں, اکثریت ڈاکٹرز کی ہے, پیسے ہیں, شوقین ہیں, اور تعلقات بنانے ہوتے ہیں, بچوں کو انٹرنشپ دلوانی ہوتی ہے اور تصویریں بنوانی ہوتی ہیں, کیپٹل ہل پہ جانا ہوتا ہے. ان کے کھاتے میں ان کا دعویٰ ہے کہ جو ابھی امریکن کانگریس میں پاکستان کے خلاف قرارداد منظور ہوئی اس میں ان کا بھی رول تھا. جبکہ میرا خیال یہ کہ اس میں ڈاکٹر عاصم محمود جو کاملا ہیرس کے الیکشن میں آپ کو آگے خاص طور پر پاکستانی میڈیا میں نظر آتے ہیں, وہاں تو نہیں نظر دکھایا جاتا ہے, وہاں سے 200-250 لوگ ہیں, 300 بلکہ زیادہ ہوں گے. تو پاکستانی میڈیا کس طرح دکھاتا ہے وہ کسی میڈیا والے سے پوچھ لیجیے گا تو بتا دیں گے. تو انہوں نے بریڈ شرمن کے تھرو یہ سارا گیم کیا تھا, یہ لوگ بھی شامل ہوں گے. تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈیموکریسی کے حق میں یہی بہتر ہے کہ محترم جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم انڈورس کریں. اب ڈیموکریسی, ڈونلڈ ٹرمپ, پوری دنیا میں ایک ویسی فیئر پھیلا ہوا ہے, ایک اسکیئرنیس ہے. اور امریکہ میں تو ریفرینڈم کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بچانی ہے, تو محترم جناب ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنے آپ کو بچایا جائے, محفوظ رکھا جائے, امریکی نظام کو سیو کیا جائے. کہ جو کہتے ہیں کہ میں ڈکٹیٹرشپ لے کر آؤں گا, پارلیمنٹ ختم کر دوں گا. کچھ لوگ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے, جن کے بہت زیادہ چانسز ہیں, تو یہ امریکہ کی تاریخ کا آخری الیکشن ہوگا ڈیموکریٹک, اس کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوگا. ساتھ میں انہوں نے پورا ایک لیٹر جاری کیا انڈورسمنٹ کے ساتھ, اور یہ کہا ہے کہ جی پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, ڈیموکریسی کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا کردار ہے, اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کچھ نہیں کیا. محترم جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ڈیلیگیشن گئے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کیبنٹ کے لوگوں سے مل کر اور بہت سے معاملات پہ گفتگو ہوئی, اور جو پرزنر ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, جن کو زبردستی بند کر رکھا ہے اور جن کی الیکٹرک حکومت کو جعلی تحریک اعتماد کے ذریعے ختم کیا گیا, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بڑے ہیلپ فل ہوں گے. اس طرح کے مطلب کھل کر وہ یوچیا بن کر سامنے آ گئے ہیں اور کہتے ہی ہیں کہ جی ہمارا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. وہ لیٹر پڑھنے کا میں یہاں پڑھ کے نہیں سنانا چاہتا, لمبا ہے ولاگ, ویسے ہی لمبا ہو جاتا ہے میرا, تفصیلی ہو جاتا ہے. تو ہیومن رائٹس کے چیمپئن کراتے ہیں, مگر خان صاحب کے سارا لیٹر یہ بھرا ہوا ہے کہ خان صاحب کی رہائی میں ڈونلڈ ٹرمپ بڑا کردار ادا کریں گے. جیسا کہ میں آپ کو متعدد بات بتا چکا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ساری امیدیں ہیں, تو یہ بھی آخر لبادہ اپنا اتار کر سامنے آ گئے ہیں. اچھا یہ وہ لوگ ہیں بلوچستان میں انہیں مسنگ پرسنس کبھی نظر نہیں آئے, کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے کبھی نظر نہیں آئے, کراچی میں ظلم ہوتا رہا, شیعہ سنیوں سب پہ ہی ہوتا رہا, اور اردو اسپیکنگ کے خلاف آپریشن ہوتے رہے, یہ کبھی نہیں بولے. مگر آج انہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر آتی ہے.
آج انہیں یہ فیک جمہوریت نظر آتی ہے. 2018 کے انتخابات انہیں جاری نظر نہیں آئے تھے. خان صاحب کو کیسے مسلط کیا گیا انہیں نہیں ہے معلوم ہے، ان کے علم میں نہیں ہے. 2014 کا دھرنا ان کے علم میں نہیں ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے انڈورسمنٹ سے فرق کیوں نہیں پڑتا کہ کمیونٹی میں ان کی اویئرنیس جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. مطلب مجھ جیسے لوگ تو جانتے ہیں جو ہم 100-200 یہ ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں. عام کمیونٹی ان سے کہیں امپیکٹ نہیں کرتی اور کہیں متاثر نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑے گا. جس نے جہاں ووٹ دینا ہے وہیں دے گا. اچھا امریکن پاکستانی وہ واحد بدنصیب کمیونٹی ہے جس کی کوئی بڑی آرگنائزیشن نہیں ہے، جہاں کوئی نمائندگی نہیں ہے کہ جو اٹھتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ جی میں کمیونٹی کا نمائندہ ہوں. تو یہ بھی امریکن پاکستانی کمیونٹی کے ایک انہی نمائندوں میں سے ایک ہیں. میرے بہت سے اچھے شناسہ ہے اس میں، مگر افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں پالیٹکس ایک پورا سبجیکٹ ہے ڈپلومیسی کی طرح کہ آپ ڈاکٹر ہیں. اچھا پھر ڈاکٹر بھی کیسے ہیں؟ 3 جابس کرتے ہیں کیونکہ بڑے گھر بھی مینٹین کرنے ہیں، ہائی رینج گاڑی بھی مینٹین کرنی ہے. میں اس پہ بھی تفصیلی بہت بار وہ کر چکا ہوں، ولاگ کر چکا ہوں، آرٹیکل لکھ چکا ہوں کہ ان کی زندگی مشینی زندگی ہے. یہ اپنی چھٹی بھی مشکل سے لے پاتے ہیں، یا سال میں 10-15 دن کنونشن میں یا پھر کہیں فارن ٹرپ کرنا ہو اور پھر کام. یہ کتنا جمہوریتوں کو سمجھ سکتے ہیں یہ آپ خود اندازہ لگا لیں. ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا سٹیزن رائٹس کے حوالے سے ان کا عام پاکستانی امریکن کمیونٹی سے تو لینا دینا بھی کوئی نہیں ہے. ایک سپر ایلیٹ اپنے آپ کو ایک کلب تصور کرتے ہیں. خیر میرے نزدیک جو امریکن جو لا ایکسپرٹ ہیں ان کا کنسرن، ان کا فکر مند ہونا زیادہ اہم ہے کہ پاکستان میں جس طرح آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے کہ ایک طرف مولانا فضل الرحمان آلموسٹ مل چکے ہیں پیپلز پارٹی سے. اس میں شکست ہوگی، ذہن میں رکھیے گا، نون لیگ کی. مگر مولانا فضل الرحمان تک کے بندے غائب ہو رہے ہیں، یعنی کہ پولیٹیکل نیگوسیشن بھی ہو رہی ہے اور حکومت کا ملیٹنٹ گروپ بھی ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے کہ بندے بھی اٹھا رہا ہے کہ جیسے دہشت گردوں سے ہوتا ہے نا کہ جنگ بھی جاری رہے گی، ان سے نیگوسیشن بھی ہوتی رہے گی اور کام اتارا جاتا رہے گا جس طرح بھی جاری ہو جائے. تو حکومت جو ہے یہ ایک پولیٹیکل ونگ کے طور پہ نظر آ رہی ہے. ان کا ایک دہشت گرد ونگ بھی ہے، ملیٹنٹ ونگ بھی ہے جو بندے اٹھا رہا ہے، غائب کر رہا ہے، بولیاں لگا رہا ہے. مگر میرا ذہن یہ کہتا ہے، بہت معلومات نہیں ہے، کہ جو کافی بندے غائب ہیں اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں رفت پیدا کر دی ہے. فارورڈ بلاک بنایا جا رہا ہے کہ کسی صورت سے یہ آئینی ترمیم پوری منظور کروا لی جائیں. مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے. جو قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں نا وہ یہیں سے پھوٹے گی، بس یہ ذہن میں رکھیے گا. تو ہڑتال ناکام ہو گئی اور بنگالی بھی نہیں بن سکے، باہر بھی نہیں نکلے، حکومت بھی مشکل میں ہے، تحریک انصاف کو بھی کچھ نہیں ملا اور تحریک انصاف کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ انہوں نے کوئی مسودہ تیار کیا تھا آئینی ترمیم کا، نہ یہ ان کے ساتھ ہیں اور مولانا کہتے ہیں کہ میں ان کو راضی کر دوں گا. اچھا جو مسودہ ہے نا یہ تو ابھی میڈیا بتا رہا ہے کہ اس کا کنٹینٹ کیا ہے ترمیم کا، مگر انہوں نے اس کو باقاعدہ جیسے طالبان نے برقعے پہنائے ہوئے نا تو اس ترمیم کو برقع پہنایا ہوا ہے. یہ منظور ہونے کے بعد آپ کو پتہ چلے گی کہ اس میں اور کیا کیا چھپا ہوا ہے، کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی اور انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے اور عمران خان کو مزید تکلیف پہنچانے کے لیے کیا کیا رکھا ہے. مگر ساتھ میں دیکھیں آج ہی سپریم کورٹ نے کہ جو مخصوص نشستوں پر فیصلہ ہے اس پہ جو اپیل کی تھی حکومت نے اس کی مزید وضاحت نہیں پیش کر دی ہے کہ ایز اٹ اپلائی ہوگا. جو انہوں نے قانون بنا کے اسے ختم کرنے کی کوشش کی تھی اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ہمارے فیصلے سپریم کورٹ کے. تو ایک طرف آئینی ترمیم لا کے سپریم کورٹ کا باننا چاہتے ہیں مگر سپریم کورٹ ریزسٹ کر رہی ہے. اگر 8 جج دوبارہ آج بھی کہتے ہیں 13 میں سے تو اس کا مطلب یہ کہ سپریم کورٹ کو بھی جو یہ آئینی ترمیم لا رہے ہیں کوئی پسند نہیں ہے اور وہ اظہار تو کر نہیں سکتے مگر اپنے فیصلوں سے اپنی وضاحتوں سے وہ ایک ایک چیز پر نگاہ رکھے ہوئے اور بتا رہے ہیں اور عوام کو میسج بھیج رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. فائل عیسیٰ
اگر آج ترامیم منظور نہیں ہوتی ہیں یا کل تک نہیں ہوتی ہیں، جو مجھے نہیں لگتا، بہرحال میری اسٹنکٹ ہے، اس کا کہنا ہے، میں بھی آم کمپلیٹلی رانگ، میرے پاس کوئی اس کا وہ تو نہیں ہے ریزن یا کوئی انفارمیشن، میں غلط بیانی نہیں کروں گا، مگر یہ آگے بڑھتے ہوئے معاملہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو آخری اہم بات تو یاد ہے کہ جب جے شنکر کی آمد کا اعلان ہوا فارن منسٹر آف انڈیا، تو یہاں بڑے بڑے ڈپلومیٹس، ریٹائریز اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل میں کہا کہ کوئی زیادہ بڑی امید نہ رکھیں، یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہ ایک سائڈ لائن پہ کچھ نہیں ہوگا، مگر میں نے کہا تھا کہ ہے یو نیور نو، ان کا آنا ہی بہت سگنیفیکینٹ تھا اور ولنگنس شو ہوتی تھی کہ دے وانٹ سم تھنگ، اور وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کا دروازہ کھلے، ورنہ یہ کانفرنس اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی جتنا یہاں بنایا گیا، جس طرح سے سنوارا اور سجایا گیا اور جس طرح میڈیا پہ چھایا دکھایا گیا، یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم کے ڈنر میں انڈیا کی ریکویسٹ پر جے شنکر کو، اسحاق ڈار کے جو فارن منسٹر بھی ہیں، نائب وزیر اعظم بھی ہیں، سمجھی بھی ہیں، مطلب گھر کے لوگوں کو لگایا نا، کچن کیبنٹ ہے، ان کے ساتھ بٹھایا گیا اور آغاز گفتگو کرکٹ ڈپلومیسی سے ہوا کہ چیمپئن ٹرافی آ رہی ہے 2025 میں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر انڈیا ولنگلی بات چیت کر رہا ہے تو انڈین کرکٹر بھی آئیں گے۔ تجارت کے حوالے سے اسحاق ڈار پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم تو تجارت کے لیے تیار ہیں، تو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ طے ہے کہ بھارت سے تعلقات کیے بغیر پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے آج کی اکانومی میں۔ اور کب تک لڑیں گے پڑوسی؟ فائنلی تو ایک دن بیٹھنا ہے نا، 4 جنگیں بھی لڑنی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، 10 اور جنگیں لڑنا ہے، مگر فائنلی بیٹھنا ہے اگر پاکستان نے سروائیو کرنا ہے۔ ہندوستان تو ہندوستان ہی رہے گا، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ٹوٹا ہے، وہ کبھی بھی متحدہ تو رہا نہیں، مگر ہندوستان اٹ سیلف موجود رہا۔ اصل مسئلہ تو ہمارا ہے نا، تو ہمیں غور کرنا ہے۔ اگر وہ آئے ہیں، انہوں نے شیک ہینڈ کیا ہے، اپنی واقعی ریکویسٹ کر کے ساتھ بٹھایا، انڈین میڈیا نے پازیٹیولی خبریں دی ہیں، تو اس کا مطلب وہ تیاری سے آئے تھے، وہ ایک تاثر بنا رہے ہیں کہ جی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے نزدیک تو یہ بہت خوشی کی خبر ہے، مگر اس وقت جو ہماری ریاست کی سچویشن ہے، صورتحال ہے، جو سوشو پولیٹیکل اکنامک کیاس ہے، کہ اب دیکھیں اکانومی کا حال یہ ہے کہ روز مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور فسانے ترانے میڈیا پر وہ اشرافیہ کا میڈیا ہے کہ سستائی ہو رہی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر جو بینکرپسی نظر آتی ہے، ریزروائر جو ہیں، ڈالر پھر اسی طرح سے مینٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو فائنینشیل انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں وہ بھی کوئی بہت اچھی خبریں نہیں ہیں، کہیں اوپر کے اسکیل پہ کوئی پوائنٹ کہیں بہتری آتی ہے، اس سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری نہیں آئے گی کہ جب سوشو پولیٹیکل قیاس ہو، انتہا پسندی، دہشت گردی ہو، مذہب کے حوالے سے۔ میرے پاس خبریں بہت ہیں، مگر میں ڈرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کیوٹ بڑھے۔ سندھ میں بہت بڑے پیمانے پر بے چینی پھیل رہی ہے، اور رات میں ایک سندھی دوستوں کی سٹنگ میں تھا، تو وہاں تو عجیب طرح کی باتیں ہو رہی تھیں پیپلز پارٹی کی حکومت کے حوالے سے، اور بہت مذہبی انتہا پسندی کی باتیں ہو رہی تھیں، بہت نفرت کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ میں اس طرف زیادہ نہیں جاؤں گا، جاننے والوں کو سب پتہ ہے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، اور اندر اندر کیا بے چینی پھیل رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے مدرسے یہاں کیا کام دکھا رہے ہیں، اور آصف زرداری ووٹ لینے کے لیے مولانا فضل الرحمان کو جو فیسلٹی دیتے رہے ہیں، اس کا شاید وہ کوئی اللہ کا توڑ ہی کہوں گا میں تو، کہ وہیں کلیش ہوگا، انہی سے ہوگا، اور بڑے پیمانے پہ ہوگا۔ بہت ڈر ہے، وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں عام لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں، اور حیرانی ہے ریاست پر۔ اسے کیسے نہیں پتا، جب مجھے پتہ چل گیا 2 دن میں، اسے کیسے نہیں پتا کہ یہاں عام آدمی کیا سوچ رہا ہے، وہ کون سی نفرت پل رہی ہے یہاں، جو دھیرے دھیرے سلگ بھی رہی ہے، اور کسی وقت بھی لاوا بن کے پٹ سکتی ہے۔ آج کے لیے جا دیجیے، دیکھیں آج پارلیمنٹ کے اجلاس ہونے تھے جو پہلے کی طرح پھر ڈیلے ہو گئے ہیں، کہ آج پیش ہوتی ترمیم یا نہیں ہوتی۔ میں یہ شام کو 4:30 بجے پروگرام کر رہا ہوں، ایک اجلاس تو 6 بجے ہونا ہے، ایک شاید پہلے تھوڑا ہونا تھا، مگر خبر میں نے نہیں دیکھی ابھی تک۔
تو انشاءاللہ ٹاک ٹو یو ٹمارو. ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا, جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.